अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम एक इख्तिसासी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत को यहाँ मदऊ करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने डिपार्टमेंट की, अपने शोबे की। और आज खुशकिस्मती से हमारे साथ हैं प्रोफेसर फार्मासिस्ट हैं रियाज भट्टी साहब, जाने माने हैं जिन अस्पताल में से आप वाबस्ता रहे, इस शोबे के इंचार्ज भी रहे हैं और मुख्तलिफ उस बात हम करेंगे। हम ये चाहेंगे कि तारीफ तो हम बहुत कर लेंगे, तारुफ आप में आप कुछ कसर रह जाएगी। आप अपना तारुफ खुद कराएं। डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट हैं आप, प्रोफेसर हैं आप, जिन्होंने हॉस्पिटल में अपने तवील अरसा काम किया है। शुक्रिया जहांगीर साहब, आज आपने मुझे मौका दिया कि फार्मेसी सब्जेक्ट पे बात करूं। और बात यह है कि आपने मुझसे 38 साल का हिसाब मांग लिया। 1978 में मैं यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट इनरोल हुआ। 1982 में मैंने फार्मेसी पास की और फिर वहीं पे मैं फैकल्टी मेंबर हो गया। चंद साल मैंने यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर हो गए? हाँ, फार्मेसी की मैं फैकल्टी मेंबर हो गया। अच्छा। वहीं पे मैंने पढ़ाना शुरू किया 1983 से। उसके बाद फिर मैं कमीशन करके जिन्ना हॉस्पिटल आ गया। यहाँ पे मैंने कोई 27 साल सर्विस की जिन्ना। इसके साथ अभी आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के बाद जो ना आपने पास आउट किया, आप टीचर बन गए। टीचर बन गए। ये हैरत अंगेज बात नहीं कि आप जो है वो पढ़ाने पे मामूर कर दिए गए? होता क्या था उस वक्त, जो अच्छे स्टूडेंट होते, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते थे स्टूडेंट, उनको यूनिवर्सिटी ऑफर करती थी जॉब की। तो मैं भी उनमें से था। मेरे जो चेयरमैन साहब थे, आज भी हयात हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादिर शाह बुखारी, उन्होंने मुझे ऑफर किया। तो फिर मैं वहीं पढ़ाने लगे, फैकल्टी मेंबर हो गया। उस्ताद तो मैं वहीं फैकल्टी मेंबर हो गया। फिर उसके साथ ही जब मैं आगे जाके कमीशन करके जिन्ना हॉस्पिटल आ गया, चंद साल के बाद इन्होंने मुझे ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, ड्रग कंट्रोलर के लिए? हाँ, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया। तो किस डिपार्टमेंट से था आपका? डिपार्टमेंट कौन सा था, मदर डिपार्टमेंट? मैं ड्रग कंट्रोलर रहा लाहौर में। अच्छा। कोई 5 साल मैंने वहाँ सर्व किया। फिर मैं वापस जिन्ना हॉस्पिटल आ गया और यहाँ पे बाकी जो मेरी मुद्दत थी सर्विस की, वो मैंने यहाँ की। मेरे ख़ास तौर से शोबे क्लिनिकल फार्मेसी और मैं साथ ही हॉस्पिटल फार्मेसी में मैं स्पेशलाइज्ड हूँ। इसके तहत मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों को एफिलिएशन दी, इसलिए कि अब जो करिकुलम है यूनिवर्सिटी में वो डिग्री कहलाती है फार्मेसी डॉक्टर, जो कि 5 साल पे मुहित है। लेकिन अब तो डॉक्टर जो है वो चार्टर कर रहे हैं, उस डिग्री को डॉक्टर कहला रहे हैं, सेइंग वो फार्मासिस्ट नहीं, फार्मासिस्ट डॉक्टर, ऐसा है? बुनियादी तौर पे दे आर द फार्मासिस्ट। हमारी अपनी एक अलग शनाख्त है, हमारी अलग प्रोफेशन है सारी दुनिया में। तो बेसिकली वी आर द फार्मासिस्ट। उसमें भी ये लिखा गया है कि जब वो डॉक्टर लिखेगा तो साथ ही बताएगा कि मैं फार्मासिस्ट हूँ या मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ये है वो मेंशन, इसलिए उससे बेहतर है कि आप अपने नाम से फार्मासिस्ट लिखें। तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब मैं कहता हूँ कि आई एम द फार्मासिस्ट। हमारे वक्त में सिर्फ उस वक्त 3 यूनिवर्सिटियों में फार्मेसी पढ़ाई जाती थी। देखिए, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज़। देखिए, आप फार्मासिस्ट की अहमियत भी है, आप जो है उसको आपकी इजाज़त के बग़ैर तो कोई जो दवा भी जो है वो डायग्नोज नहीं होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आप प्राउड भी कर रहे हैं इस पे, और आपकी जो रिकग्निशन भी नहीं है सोसाइटी में, आपसे मुराद फार्मासिस्ट की। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। फार्मेसी का जो करिकुलम है, हम हमेशा जब कहते हैं वी आर द बेस्ट देन द डॉक्टर, क्यों? हम दवा बनाते हैं। जब दवा बनाते हैं तो उसके सारे एस्पेक्ट्स हमें मालूम है। फिजिशियन जो है वो सिर्फ उसकी पूरी कंपोजिशन आप जानते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं, फार्मूलेशन हमें मालूम है। उसकी सारी स्टडी पहले फार्मासिस्ट करता है, दवा बनती है, फिर वो प्रिस्क्राइब होती है। डॉक्टर ने तो प्रिस्क्राइब करनी है। जो बंदा उस दवा को पहचानता है, बनाता है, वो ज़्यादा बेहतर है। उसको ये भी मालूम है कि इसकी इंडिकेशन क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होनी है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं वी आर द बेस्ट देन फिजिशियन। मगर क्या कि हमें इस पर प्राउड फ़ख्र महसूस होता है कि फार्मासिस्ट सारी दुनिया में प्रोफेशन बेहतर होती है, पर हमारे यहाँ चूँकि ये ग्रोइंग प्रोफेशन थी,
سب سے پہلے جو فارمیسی ڈپارٹمنٹ تھا جہاں تک مجھے معلوم 1948 میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا، پھر 1965 میں کراچی یونیورسٹی میں آیا، پھر اس سے ساتھ ہی میرے خیال میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی فارمیسی تھی، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سندھ یونیورسٹی میں آیا۔ 1974 سے لے کے یہ گروئنگ پروفیشن تھی۔ اب جا کے اگر پاکستان میں 100 سے زیادہ ادارے ہیں جو فارمیسی کا تعلیم دے رہے ہیں۔ 177 جو ہے انسٹیٹیوشن ہے جو اس کو جو ہے ٹیچنگ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے اسی مقدار میں، اسی تعداد میں جو ہے پروڈیوس بھی ہوتے ہیں فارمیسسٹ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کو جاب اپارچونٹی نہیں ہے، گورنمنٹ میں ان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فارماسسٹ کمپنیاں جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں وہ رکھ لیتی ہیں یا وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز کی حکومت نظر آتی ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں تو یہ مدر لائک ہے نا، ہم تو آپ تو ساری چیزیں جانتے ہیں، بچے کی پوری جو ہے کیمسٹری آپ جانتے ہیں، تو دوائی کی کیمسٹری آپ جانتے ہیں، تو اس سے دور کر کے کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ اور اس کے یہ کلچر کو کہاں سے پیدا ہوا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ آتے ہیں، ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں، میڈیکل ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں، ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں، ایک کتابچہ ان کے پاس ہوتا ہے، ایک پامفلٹ ہوتا ہے، وہ یاد دلا دیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ جو پیچھے کہانی ہے وہ دوسری کہانی ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ڈاکٹر لکھے چلا جا رہا ہے۔ اس کو کہیں نہ کہیں آپ کی کنفرمیشن، ریکگنیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ تو ہینس غفلت ہے، یہ تو غفلت مجرمانہ ہے، اس کو قبول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ وہ کون سی لابی ہے، کون سا مافیا ہے جو اس کے بیچ میں ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کھلے عام ہو رہا ہے؟ جہانگیر صاحب، بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی۔ فارمیسی پروفیشن کو ایک ہاسپٹل میں نہیں ہوتی ہے، اگر اس کی جو ضرورت ہے انڈسٹریل فارمیسی میں، انڈسٹری میں فارمسسٹ ہوتے ہیں، کمیونٹی فارمیسی میں فارمسسٹ ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں فارمسسٹ ہوتے ہیں، کلینکل فارمسسٹ ہوتے ہیں، ویٹرنری فارمسی مین جہاں پہ دوا ہے وہاں فارمسسٹ نے ہونا ہے، صحیح اس نے ہونا۔ اب ہمارے ملک میں کیا جو اسٹرکچر اس طرح بنا ہوا ہے کہ جو فزیشین ہے وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے چند دوائیاں ایک دو سیمیسٹر میں ریکگنائز کر سکتا ہے نا، وہ میڈیسن کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے سلیبس میں ایک ٹاپک ہے 3rd ایئر میں فارمیسی کا، اس کا میں وہ سمجھتا ہے کہ شاید ساری فارمیسی میں جانتا ہوں، جبکہ ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ ساری زیر و بم جو ہیں فارمیسی کے فارمسسٹ جانتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو کہ کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے فزیشین جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے، وہ کہتے تھے ان کا ہولڈ تھا۔ جب سے ہمارے جو نئی فارمسسٹ آنے شروع ہوئے ہیں، اینڈ اگر ان کا کریکولم آپ دیکھیں تو اتنا ایڈوانس ہے کہ وہ ہر چیز میں ان کا ہے، مگر کیوں ان کو ایج نہیں مل رہی؟ ان کو وہاں پہ جہاں بھی وہ ان ہاسپٹل میں جہاں FRCS ڈاکٹرز ہیں وہاں ان کو ایج ملتا ہے، کیونکہ وہ دنیا دیکھ کے آئے ہیں۔ جو دوسرے ڈاکٹر ہیں ان کو ایج نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ہی کام ہے، جبکہ فارمسسٹ پروکیورمنٹ کمیٹی میں فارمسسٹ ہونے چاہیے، ہر جگہ فارمسسٹ کا کام ہے، جبکہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں دوسری پروفیشن وہ اس میں در اندازی کر رہے ہیں ہماری پروفیشن میں۔ دیکھیں در اندازی جو ہے نا، اگر لیگلی در اندازی ہو رہی ہے تو اس کی پکڑ بھی ہے، گرپ ہے کہیں نہ کہیں، اس کے لیے کون کوشش کرے گا، کون آواز بلند کرے گا؟ کیونکہ اس کے جو افیکٹی ہیں وہ بیمار ہیں، بیمار جو جسٹ گوئنگ ٹو اینڈ، گوئنگ ٹو ڈائی۔ تو یہ کیا تماشا ہے کہ آپ جو ہے سارے سمجھوتے پہ اتر آئے، اور جتنی بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جب ایک چپٹر آپ پڑھ لیتے ہیں، ایک کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، فارمیسی کے ماسٹر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جس کی جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج ہو رہا ہے، تو اس پر احتجاج کون کرے گا؟ کون یہ بات رکھے گا؟ کس سے آواز کو، کس کو آپ سنانا چاہتے ہیں؟ کس سے آپ مخاطب ہیں کہ یہ صورتحال تبدیل ہو، بہتر ہو، لیگل ہو؟ فارمیسی پروفیشن جو پروٹیکٹڈ ہے 1967 کے ایکٹ سے، فارمیسی ایکٹ 1967 سے یہ پروٹیکٹڈ ہے، اس کے تحت اس میں کیا پروٹیکشن ہے آپ کو؟ اس میں پورا اس میں جو اپنی ہماری جو پروفیشن ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل آ گئی۔ یہ ایکٹ اس ایکٹ کے تحت فارمیسی اپائنٹ کیے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے اس کے لیے کہ جہاں کہیں بھی جو فزیشین ہے وہ ان کو ایج نہیں دیتے ان کو۔ اچھا، اس ایک یہ نہیں کہ وہیں پہ فارمسسٹ ہوں گے، فارمسسٹ جو ہیں اس کے علاوہ مختلف، ایک وقت تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ صرف 21 فارمسسٹ تھے، اس وقت ایک ہیوج بیٹری ہے فارمسسٹ کی، اور ان کو ان کا جو رائٹ رول ہے
وہ نہیں دیا جاتا. تو جیسے وہ ان کو ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں, جیسے میں نے آپ سے پہلے رائٹ جاب پر نہیں رکھتے. جیسے کہ میں نے کہا یہ ہمارا جو پروفیشن ہے یہ ایکٹ کے تحت پروٹیکٹڈ ہے, اور ساتھ ہی ہماری ایسوسیشنس ہے, پاکستان فارمیسی ایسوسیشن جو ایک رجسٹرڈ باڈی ہے, اس کے تحت یہ سارے ہم اپنے جو رائٹس ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. رائٹس کہاں حاصل کرتے ہیں آپ, کون سے رائٹ حاصل کرتے ہیں آپ؟ ہم کوشش اس وقت کافی کوشش کہ ہماری اگر آپ جائیں پنجاب میں دیکھیں تو فارمسسٹ جو ہے تحصیل لیول پہ بھی فارمسسٹ وہاں اپوائنٹڈ ہیں, ان کے یہاں فارمسسٹ ڈرگ انسپیکٹر بھی ہیں, اور میرے خیال میں 1000 سے زیادہ وہاں پہ امپلائمنٹ ہے. اسی طرح سندھ کی بات بتائیں جہاں آپ سندھ میں ہمارے پڑھاتے یہاں تقریباً اس وقت کوئی 160 کے حساب سے یہ جو پبلک سیکٹر میں ہیں, پروونشل, اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے کچھ فارم سے ضیاءالدین ہاسپٹل میں ہیں, آخا میں ہیں, پٹیل 160 پبلک سیکٹر میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں 160 ہے. 160 ہیں 160 جی. اب آپ اس میں پیشنٹ کتنے آتے ہیں, اس میں ڈاکٹرز کتنے ہیں, ان کا آپس میں ریشو کتنا ہے, کچھ آپ بتا سکیں گے؟ اس میں جہاں تک ہے کہ ان کو جو خاص طور سے ان کی اسپیشلٹیز وائز ان کو جاب نہیں دے رہے, وہاں پر جاب ڈسکرپشن اب تک ڈسکرائب ہی نہیں کی, اس لیے ہم کہتے ہیں کلینکل فارمیسی ہونا چاہیے. جاب ڈسکرپشن ڈسکرائب ہی نہیں آپ کی گئی. آپ جو ہے بس اوپن کھاتے میں جو کوئی پیچھے کر دے, کچھ آپ کو جو ہے وہ کونے میں بٹھا دے, کہیں بھی رکھ دیں, اور جب ڈیوٹی ہے تو ڈسکرپشن ہوتی ہے, ڈسکرائب کیا جاتا ہے, اسی کے مطابق جو ہے اسی کی ایس او پی ہوتی ہے, وہی اس کا پروٹوکول ہوتا ہے, اسی کے مطابق چلنا ہوتا ہے, اور وہ ڈسکرائب ہی نہیں ہے. اس وقت بھی سول ہاسپٹل کا چیف فارماسسٹ وہ کوئی کام نہیں کر رہا, اس کو سائٹ پہ بٹھا دیا گیا. سول ہاسپٹل, ہاں, اس کو سائٹ پہ بٹھا دیا گیا ہے, اس کو کچھ کام کہے گئے, کراچی, جی, اس کو کچھ کام کہے گئے کہ آپ یہ کام کرو, اس نے کہا یہ کام انڈر دا لا نہیں ہو سکتے جو پرسکرائب رول تھا, اور اس کو سائٹ پہ کر دیا گیا. اب اور آپ اکثر آپ دیکھیں مختلف ہاسپٹلس کا جو اس میں جو ہے پلفریج ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں فارمسسٹ نہیں ہے. اگر فارمسسٹ جہاں پہ ہوگا وہاں پلفریج نہیں ہوگی, تو اب اس کی جو رائٹ ڈیوٹی تھی وہ چیف فارمسسٹ گریڈ 19 میں ہے, مگر اس سے پراپر کام نہیں لیے جا رہے. اب وہ پروکیورمنٹ کمیٹی میں ان میں وہ کیا کرتے ہیں بیچارے کو, وہ کیا کہاں اس کو وہ آتے ہیں اپنے آفس بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, وہ آتے ہیں بیٹھے ہیں چلے جاتے ہیں, کیونکہ جو مین اس کی جو باڈی ہے, جس کی تربیت پہ وقت لگایا, اس کی زندگی لگی ہے, اس نے ایکسپیرینس کیا ہے, حالی ایکسپیرینس ہے, وہ ایک چیف بننے کی پوزیشن میں ہے, اور اس کو ڈمپ کر دیا اس لیے کہ ایک مفاد کا طبقہ ہے جو اب وہ جو ہے اپنے مفاد کو چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ تو بدماشی کہیں, غنڈہ گردی کہیں, کیا کہیں, اور اس کی اتنی بڑے حقائق کیا حکومت نہیں سمجھتی کہ آپ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ حکومتیں نہیں سمجھتی. اگر آپ وہاں 1000 ہیں تو آپ کے یہاں 160 ہے ٹوٹل. سندھ کی بات آپ اپنے بتائیے. آئے دن اخبار میں آپ پڑھتے ہیں, کبھی دوا کہیں شاید کسی زمین پہ ملتی ہے, کسی گاڑی میں ملتی ہے, کہیں سے پکڑی جاتی ہے. گورنمنٹ کی دوائیاں اس طرح ہوتی ہیں, تو یہ باہر بک رہی ہیں, وہ لے جا رہے ہیں, دوائیاں چوری ہو رہی ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ جو ایسی ایک گلی بھی ہے, میڈیسن گلی بھی ہے, وہاں سب کھل کے ڈاکٹرز کے جو ہے اس میں جاتی ہیں, بکتی ہیں, نہ کوئی اس کی ایکسپائری نظر آتی ہے, اس کی حالت کہاں ہے, کہاں سے اٹھ کے آئی ہے, اس کی مطلب ہے بھی ہے نہیں, اس قابل مؤثر ہے بھی نہیں. سارے کھیل ہو رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان کے تو امریکہ میں اور اچھے ہسپتال میں علاج ہوتے آتے ہیں, اور غریب تو مارے جا رہے ہیں. تو یہ مقتل گاہ بنا دیے کہ کیا ہے یہ تماشا. کیونکہ جو دوا کا کسٹوڈین ہے, جب اس کو رائٹ اس کا نہیں دیں گے تو اسی طرح آپ کی دوا بازاروں میں پڑی رہے گی. فارمیسی اگر وہاں ہوگا, اس کے کنٹرول میں ہوگا, تو کبھی دوا نہ پلفریج ہوگی, نہ اس طرح بازاروں میں ملیں گی, نہ اس کی دوا چوری ہوگی. اب وہ جو عام آدمی ہے جس کو دوا کی اہمیت دیکھیں, آپ ایک بتا رہے ہیں پاکستان ہے, اور جو نا چوریاں جہاں جہاں فارماسسٹ ہیں دوائیاں, تو وہاں بھی جو ہے وہ چوریاں ہوتی ہیں. پلفریج کی جو شرح ہے جو 3% ہوتی ہے, ہر جگہ ہو سکتی ہے, وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. مگر جب زیادہ ہوتی ہے وہاں لازم بات اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح بازار میں کرتے ہیں. ان پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ میں جب آپ پروفیشن دیں گے تو یہی صورتحال رہے گی. اب اگر اس کو رائٹ اس کا دے دیا جائے, اس کا جو پرسکرپشن ہے, اس کی جو پروکیورمنٹ ہے, اس کو جو ڈسپینسنگ ہے, وہ اس کے حوالے کر دی جائے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے, اس کے پاس فارماسسٹ کے پاس وہ پرسکرپشن آتی ہے, وہ اس کو کچھ اعتراض کرتا کہ نہیں, آپ کا تعلق ختم, اب ہم ڈائریکٹ جو ہے اس کو پیشنٹ کو دیں گے,
और बस ठीक है। तो इसका तो मतलब है कि आपने बिल्कुल बाईपास कर दिया सारी चीज को। जो फार्मेसी करिकुलम है उसमें कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट है, काउंसलिंग का सब्जेक्ट है। जब दवा डिस्पेंस की जाती है तो फार्मासिस्ट काउंसलिंग करता है, उसको समझाता है दवा के बारे में, उसके जो मुज़र असरात है उसके बारे में सब कुछ समझाता है। मगर जब आप एक जो फिजिशियन अगर खुद ही उसको डिस्पेंस करेगा, उसको मुज़र असरात का पता ही नहीं है, तो ये जो इतने ड्रॉबैक्स हैं इसमें डिस्पेंसिंग में। अब कुछ ना कुछ चंद % हो गया है कि फार्मासिस्ट कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, पर मेजॉरिटी है उनको काम नहीं करने दिया जाता। अगर मेजॉरिटी को काम नहीं करना दिया जा रहा है। यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ी इंकशाफात से भरपूर गुफ्तगू हो रही है और हमारे अलमिये सामने आ रहे हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो ह्यूमन किलिंग सोसाइटी है, और उसके जो जिम्मेदार हैं अब उन्हीं को किरदार नहीं दिया जा रहा है और उनको डम करके रखा जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हमारे साथ प्रोफेसर फार्मासिस्ट रियाज भट्टी मौजूद हैं। कुछ सवालात और कर लेते हैं ताकि जो दिल फिगार हमारा हो रहा है आप भी महसूस करें, हम भी महसूस करते हैं, वो क्रिमिनल भी महसूस करें जो उनके हाथ जिसमें रंगे हुए हैं। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर फार्मासिस्ट रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं। क्लिनिकल फार्मेसी से आपका ताल्लुक है, स्पेशलाइज्ड आपने किया है और हॉस्पिटल फार्मेसी में भी आपका इख्तिसासी मुकाम है। डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त लेकिन ये है कि आह बुका है, हमारे तकलीफ़ हैं, हमारे अलमिये हैं जिसकी तरफ आपकी निशानदही कर रहे हैं। अल्लाह आपको मज़ीद हिम्मत दे कि आप ये बता सकें कि हमारे साथ हो क्या रहा है और ये जितने माफियाज हैं वो किस तरह जो है ग्रिप किए हुए हैं। और ये कौन सा हल है कि अगर हम 22 करोड़ की आबादी है तो हमको कम करने का कोई प्लान है? क्या है, क्या तमाशा है कि हर एक कोई मारे डाल रहा है? जाली दवाइयाँ मिल रही हैं, ओवरडोज्ड दवाइयाँ हैं। अभी वो सदर ममलिकत ने नोटिस ले लिया, शायद वजीर आजम के सामने नोटिस कम हो गए, सदर ममलिकत ने नोटिस ले दिया कि ये गैर जरूरी दवाएं क्यों की, वो खुद डॉक्टर हैं, उनको ये आज मालूम है कि गैर जरूरी दवाएं, बहरहाल इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये आप बताएं कि जो सूरत हाल है ये कहां से बिगाड़ है और इसको कैसे बेहतर किया जाए? क्या कोई प्लानिंग है आपका? आप इस दर्द से, इस कर्ब से गुजरे हैं, देखा है, मुशाहिदा है, सब कुछ है, आपका क्या कहना है? बात तो बिल्कुल आपने सच की है। गैर ज़रूरी अद्वियात, जब हमारे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है या नुस्खा आता है तो उसमें हम देखते हैं कि बेतहा जो डायग्नोसिस है, पहले तो डायग्नोसिस ही मुनासिब नहीं लिखी गई, उस डायग्नोसिस से रिलेटेड दवाइयाँ ही नहीं हैं। 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक लिखते हैं, मल्टीवाइटामिन भर देते हैं, वो नज़र आ रहा है तो इट इज़ इरेशनल प्रिस्क्रिप्शन है। एक्चुअली जब डायग्नोज है, उस डायग्नोज के इलाज के लिए एक ही दवा दी जाएगी ना, एक उसके इलाज के लिए आप ज़्यादा दवाई थे, अगर एंटीबायोटिक आप एक ही देखेंगे कि क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म है या कौन कल्चरल स्टडी क्या कहती है, उसके मुताबिक दवा दें। मगर क्या होता है कि ये जो माफिया हैं ये मरीज़ को लूट रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं, डॉक्टर साहबान हैं, या वो मुख्तलिफ दौरे करते हैं, बाहर जाते हैं, वो इसी का खमियाजा भुगतते हैं कि जो इरेशनल प्रिस्क्रिप्शन वो देते हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन में मुफाद हासिल, खमियाजा तो हम भुगतते हैं। खमियाजे का मतलब है सजा हम काट रहे हैं। खमियाजा मतलब है कि जो वो काम करते हैं उनका बेनिफिट जो है खमियाजे में कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसका खमियाजा, आम लफ्ज़ में उसको खमियाजा उठाते हैं। जो मरीज तो बेचारा खमियाजा भुगतता है, पर मैं उस लफ्ज़ को न्याय दिखा रहा हूँ कि खमियाजा भुगतता है, तंजन। हाँ, वो जाता है सारी दुनिया में घूम रहा है। इस वक्त आपको मालूम है कि कई चीज़ें ऐसी उस प्रिस्क्रिप्शन में होती हैं। हमारे बहुत चंद दोस्त हैं इसमें जो फिजिशियन प्रोफेसर जो इस काम नहीं करते, उनके पास अच्छा अब तो ये हालत हो गई है कि वहाँ पे वो कैश बांटते हैं कंपनियों वाले। फिर साथ ही एक और आपको मजे की बात है, नेट्रोस्यूटिकल आ गई हैं, नेट्रोस्यूटिकल आ गई हैं। वो दवाई नहीं है, उसमें कोई वो जो है न्यूट्रोस्यूटिकल जो आई हैं दवा, उसमें सप्लीमेंट के तौर पे होती हैं।
میری حیرانگی رہا, میرے اپنے ایک بیٹی کو پرسکرپشن لکھ دی ڈاکٹر صاحب نے وائٹامن ڈی کی ایک کیپسول کے ہی ہیز ٹو ٹیک آفٹر 1 ویک. تو میں وہ پروفیسر کو جانتا ہوں, کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کی جو ہاف لائف تو بتائیں, اگر آپ نے 1 ہفتے بعد ڈوز کا کہا ہے تو یہ ہاف لائف کتنی ہے, کیونکہ ہاف لائف کی بیس پہ ڈوز ایڈجسٹ کی جاتی ہے. جب ہاف میں 1 ہفتے میں اگر وہ لیتی ہے تو ہاف لائف بتائیں, تو اب جب ہاف لائف کا مطلب کہ اس دوا کو دوبارہ کب ایک دوا میں کتنے عرصے میں اس کی ہاف جو آدھی جو دوا ہے استعمال ہوئی, کنزیوم ہو گئی ہے, باڈی ہیز ٹو کنزیوم ہاف لائف ہوتے, اس ہاف لائف کی بیس پہ ہم کہتے ہیں یہ دوا 8 گھنٹے بعد لینی ہے, یہ دوا 12 گھنٹے بعد لینی ہے, یہ دوا 24 گھنٹے بعد لینی, کیونکہ ہاف لائف کرتی ہے. اچھا. تو میں نے پوچھوایا کہ ڈاکٹر صاحبہ اس کی ہاف لائف کیا ہے, جب ہفتے بعد اس کو کیا کبھی کبھی تو کہ مہینے میں 1 لے لیں. ہمیشہ دوا جو ہوتی ہے ہاف لائف کی بیس پہ ایڈجسٹ کی جاتی ہے, مگر نہیں اس کے بعد اس کے بعد پھر اس کے جو اس کے ایفیکٹس بھی نہیں آ رہے تھے. تو پھر ڈاکٹر صاحب اس سے بہتر ہے کہ ایک جو عام ایک جو دوا ہے کیلشیم کی وہ دے دیں ان کو, وہ جو ایلوپیتھک ہے. نیوٹراسیوٹیکل کا اس وقت کوئی اثر نہیں ہے, اور اتنی مطلب یہ جو نا جو ہربل ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ ہربل نہیں, یہ نیوٹراسیوٹیکل بناتے ہیں, ان کو کہتے ہیں سپلیمنٹ, ڈرگ سپلیمنٹ کہتے ہیں. ڈرگ سپلیمنٹ کا مطلب یہ فوڈ سپلیمنٹ کے طور پہ, ڈرگ فوڈ سپلیمنٹ کے طور پہ دی جاتی ہیں. ہربل تو پھر دوا میں ہوتی ہے. اچھا. یہاں پہ کیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کئی دوستوں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ اس دوا میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اچھا اس کی قیمت اتنی زیادہ, قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے, قیمت بھی 400-450 روپے ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے. اس کو رجسٹر جو کیا گیا ہے وہ جو ہے ایلوپیتھی میں ہے, وہ نیوٹراسیوٹیکل الگ ڈویژن ہے. یہ ڈویژن بھی بنا دیا گیا, نیوٹراسیوٹیکل الگ ڈویژن ہے. تو وہ مطلب خالی خولی اور ڈویژن میں کام کر رہا ہے. اس میں چاک ہے, پاؤڈر ہے, کچھ نہیں ہے. اکثر دواؤں میں نیوٹراسیوٹیکل میں کچھ نہیں ہوتا دوا. تو اس کو وہ کیسے ہم پہچانیں گے یہ اس کی پھر ٹیسٹ, کیونکہ جو اس میں نہیں ہے, ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوتی اس کی ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوتی. اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس میں کیا ڈالا جا رہا ہے, اور وہ خالی جو ہے فائر ہے, ہوائی فائر مار دیا, تو اس کا فائدہ کیوں, وہ صرف ایک پلیس بنائی رکھی انہوں نے اور اس کے اندر جو ہے وہ کما رہے ہیں. سمپل ایک فارمولا اس کا بنا کے لے آتے ہیں, کوئی ٹیسٹنگ نہیں اس کی ہوتی. یہ وہ ڈریپ سے, ڈریپ بھی نہیں, ڈریپ سے آتی ہے, ڈریپ سے 5 ڈوب کے آتی ہے. میں اس سے پہلے ایک ڈرگ کنٹرولر تھے, ریٹائر, ان سے بات ہوئی اسی بات پہ. وہ کہنے لگے جب تک میں تھا تب تک اس شعبے کو میں نے آنے نہیں دیا. آپ کے آگے تو بہت بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر ہے کہ ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر دوائی میں کچھ ہے نہیں, وہ بھی دوائی دی جا رہی ہے اور مہنگے داموں دی جا رہی ہے, اور لوگ کھا رہے ہیں. الٹریٹ لوگوں کو اس لیے الٹریٹ رکھا گیا ہے کہ ان کی مارکیٹ ہے پوری, اور وہ بھی جب ان پڑھ لوگوں کی, جاہل لوگوں کی مارکیٹ ان کے پاس ہے, جو چاہیں ان کے ساتھ کر دیں, ان کی جان لے لیں, ان کی دولت لے لیں, ان کی عزت سے کھیل رہے ہیں. کتنا بڑا عالمیہ ہے. اور یہ جو ہے ہمیں اسٹیمپ ہے, گورنمنٹ کی اسٹیمپ ہے کہ ڈریپ اس کو جو ہے ریکگنائز کر کے دیتا ہے, مہر لگا کے دیتا ہے کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے. مہر تو مہر ہوئی. وہ جو فارمولری ہوتی ہے گورنمنٹ کی, اس میں بھی اس میں پروکیورمنٹ بھی ہوتی ہے اس کی. اچھا, فارمیسی میں بھی رکھی جاتی ہے. ہاں, جو گورنمنٹ کی جو اس میں فارمولری ہے اس میں بھی ہے, جبکہ اس میں صرف ایلوپیتھک ہونی چاہیے. نیوٹراسیوٹیکل اس میں ڈال دی گئی انہوں نے. مجھے اپنے تجربے میں ایک ابھی تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہربل بھی بڑی تیزی سے, ہربل جو جن کا شعبہ ہے حکمت کا, ان کو کرنی ہے. بھائی آپ کی حکمت کا شعبہ ہے, آپ جو ہے نا آپ کی ڈگری تو یہاں کی ہے, آپ حکمت بھی آپ نے لگا دی, دونوں آپ کھیل رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ گائے کا گوشت ٹھیک نہیں ہے, ایک کہتا ہے بکرا, حکیم کہتا ہے کہ بکرے کا گوشت کھاؤ, وہ کہتا ہے نہیں ریڈ میٹ ہے نہیں کھائیں. تو اتنا زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیسے حکیم آپ کی جگہ کیسے لے سکتا ہے اور آپ حکیم کی جگہ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہی تو بات, ڈبل بیرل آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہی تو تضاد ہے نا کہ جو حکمت کی دوائی ہیں, وہ حکیم صاحب جو رجسٹرڈ ہیں, وہ آپ حکمت کے کھانے میں ڈالیں نا اس کو, انہوں نے استعمال کروانی ہے. لیکن وہ تو اب تو ایسا ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز بھی جو حکمت کی دوائیاں لکھ رہے ہیں غلط اس میں پروفٹ بہت ہے. انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. جب اس کو پڑھا ہی نہیں تو وہ کیسے لکھ رہے ہیں؟ اور پروفٹ بہت ہے اس میں, مارجن پروفٹ بہت ہے لکھ کے. پرائس کنٹرول نہیں ہے اس کی. میں پوری لسٹ دے سکتا ہوں کہ بھائی ایسے ایسے. اس وقت آپ دیکھیں قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں. میں خود انسولین لیتا ہوں, ایک وقت تھا وہی جو کارٹریج میں 500 کی لیتا تھا, آج میں 1100 کی لیتا ہوں پچھلے 2-2.5 سال میں. وہی ہاں, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں. بنیادی یہ سارا شیطان کہاں ہے؟
جس کی وجہ سے سارا گیم ہو رہا ہے. کچھ کو کوئی ہمارا نہ وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں، نہ حکومت سمجھ رہی ہے، نہ اپوزیشن سمجھ رہی ہے. اس کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو یہ کھیل ہے کہاں کہ جو زندگی کے لیے دوائی ہوتی رہی وہ موت کا سامان بھی کر رہی ہے، اور انتہائی مہنگے ہماری دسترس میں بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ دوا نما زہر ہے تو وہ بھی نہیں خرید سکتے. حقیقت یہ ہے کہ اسی دوا کو اگر وہ گورنمنٹ میں اگر اس میں سپلائی دیتا ہے اس کی قیمت بہت کم ہے. اسی دوا کو ڈریپ میں رجسٹر کرتے ہوئے جو قیمت دی وہ بہت زیادہ ہے. تو پبلکلی جو جاتی ہیں ان کو مہنگی میڈیکل اسٹور میں جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اب اگر وہ سپلائر جو مینوفیکچر جس قیمت میں حکومت کو دے سکتا ہے، کیا وہ عام آدمی کو نہیں دے سکتا بازار میں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوا اس ریٹ پہ بھی اس کو مل سکتی. اس میں فائدہ ہے. دوائیوں میں پروفیسر صاحب یہ بتائیے، دوائیوں میں جو گورنمنٹ کو پبلک سیکٹر کو میں جو دی جاتی ہیں وہ اور جو ہے عام دوائی میں ریشو کتنا فرق ہے؟ کتنا ہے کہ اگر 4 آنے کی ہے تو پبلک کو کتنے میں دی جاتی ہے؟ وہی 25 پیسے والی پبلک کو 2 روپے میں ملتی ہے. 25 پیسے والی 2 روپے میں ملتی ہے. آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں ان کی قیمتیں عام آدمی کو بہت مشکل ہوگی. ہاسپٹل سے جاؤ تو 25 والی ملتی ہے، 25 پیسے والی ملتی ہے. وہ بھی احسان دکھاتے ہیں، بڑے بڑے بجٹ بھی رکھتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں، وہاں دوائیاں ملتی ہیں. اب تو دوائیاں بھی نہیں ملتی، لیکن وہ 25 پیسے والی دوائیاں بھی نہیں ملتی، سب میڈیکل اسٹور پہ جا رہی ہیں لگتا ہے. اس لیے کہ را مٹیریل زیادہ چائنا سے آتا ہے، ٹھیک، اور اتنا سستا وہاں سے آتا ہے. یہاں پہ جو کیلکولیشن 25 بھی جو ہے وہ زیادہ ہے، ان میں ان کو پرافٹ ملتا ہے، اس میں بھی ملتا ہے پرافٹ ہے. اب جو را مٹیریل وہاں سے آتا ہے چائنا سے، یہاں سے وہ سارا آتا ہے. اب یہاں پہ جس حکومت اس کی جو قیمت فکس کرتی ہے وہ بہت زیادہ کرتی ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے چونکہ انڈیا میں جو مینوفیکچر ہے وہ را مٹیریل اپنا بناتے ہیں، اسی برانڈ کی قیمت وہاں اس کو بہت کم ہے. ہمارے ایک بے تحاشا اس میں اضافہ کیا گیا قیمتوں پہ، اس سے بھی پلفریج زیادہ ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رحم کا خانہ ہے فارماسیوٹیکل کمپنی میں. یہ جو سستی دوائیاں حکومت کو دیتی ہے وہ مریضوں کی مدد کے لیے دیتی ہے، اتنی سستی ہے، اس میں بھی پروفٹ اچھا خاصا ہوتا ہے. بالکل. تو اسی ریٹ پہ اگر عام وہی قیمت اس کی فکس کر دی جائے، ریٹیل جو ڈریپ فکس کر دے تو مناسب نہیں ہوگا کہ عام آدمی کو سستی دوا ملے. اچھا، ان کے لیے کوئی قانون ہے کہ ان کو سستی دی جائے گی، ہاسپٹل کو سستی دی جائے گی اور جو ہے عام مریضوں کو جو ہے مہنگی دی جائے گی؟ ایسا کچھ فرق ہے یا خود ہی یہ تو جب پروکیورمنٹ ہوتی ہے سرکاری تو اس میں ان کا جو کوئی فکس نہیں ہے، ان کا ٹریڈ پرائس سے کم ہونی چاہیے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنا وہاں پہ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ یہ ریشو اتنا ہی، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم میں وہ اپنا دے سکتے. کمپٹیشن ہوتا ہے، ریٹ کم آتا ہے اسی دوا کا. اور جب مارکیٹ میں کرتے ہیں تو اس میں چونکہ ایکسپینس، اوور ہیڈ ایکسپینس ان کے زیادہ ہوتے ہیں، پر اتنے زیادہ بھی نہیں ہوتے کہ آپ 500% آپ قیمت بڑھا لی جائیں اس کی. یہ بہت زیادتی اس وقت. ہاسپٹلز میں یہ بھی ہوا، جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بھی ہوا کہ جناب کہ دوائیوں کے جو ہے وہ رسیدیں تو دے دی گئی ہیں، اس کے وہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں اور دوائیاں آئی نہیں ہیں. اب یہ آپ کی سورس بہتر ہوگی، پر میں نے جب تک اپنے سروس میں ہمارے ہاں کبھی بھی اس طرح کی نہیں چاہیے. ہم دوا پوری لیتے تھے اور گن کے لیتے تھے. جہاں تک آپ کی سورس ہوگی کہ جہاں پہ میں نے خود دیکھا نہیں ہے مگر سنا ہے کہ کئی جگہ پہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر وہاں پہ فارماسسٹ ہوگا تو وہ یہاں پہ اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. وہ ایک پروفیشنل تعلیم یافتہ شخص ہے. جو عام آدمی ہوگا اس کو تو اس کی قدر معلوم ہی نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ انوائس کے بغیر دوا لے لے یا جس طرح بھی کر لی جائے، مگر اگر وہاں پہ جو تعلیم یافتہ فارماسسٹ ہوگا، کوالیفائڈ ہوگا، وہ یہ کام نہیں کرے گا. اس کو پڑھایا ہی گیا ہے، اس کو سکھایا یہ گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. پروفیسر صاحب یہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز کو جو ہے نا یہ فارماسیوٹیکل والے 40% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، پرائیویٹ کو بھی دیتے ہیں نا. بالکل وہ دیتے ہیں نا.
اب وہ پرائیویٹ کو 40% دیتے ہیں, وہ دوائیوں میں سے بھی رکھتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ علاج معالجے کی قیمت بھی وصول کرتے ہیں, معائنہ فیس بھی وصول کرتے ہیں, 2-4 انجیکشن بھی ٹوڑ دیتے ہیں, ہائی ڈوز بھی ڈال دیتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ اور یہ اس لیے کہ فارماسسٹ ایکٹیو نہیں رہے, ان کو ذمہ داریاں نہیں دی گئی اور اسی لیے ہٹایا, دور رکھا گیا ان کو. مثال دوں آپ کو, ہمارے پروفیسر صاحب تھے, ان کو سی اے ہو گیا اور ایک پاکستان کے بہت بڑے ہاسپٹل میں وہ داخل ہوئے. وہاں جا کے اتفاق سے جو ان کا بی ایس اے تھا, جو ان کا جو کینسر کا ریجیمنٹ تھا, وہ ساری دوا ہم نے ان کو بھیجی. وہ وہاں پہنچے, مجھے کہتے ہیں کہ اس میں جو میرا بی ایس اے کے مطابق جو کینسر کی دوا ہے یہ کم مقدار کی. میں نے کہا اچھا آپ ان سے لے لیں دیں. وہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی یہ دوا پوری ڈوز ہم دیں گے. جب وہ آ کے قیمت بتائی, انہوں نے کہا یہ مجھ کو جو ہے 55,000 کی ملی ہے, جبکہ ان کو جو اوریجنل دوا جو میں نے وہ مہنگی تھی. تو کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو انہوں نے می ٹو دے دی. اب می ٹو میں دوا میں کیا ہے کہ وہ قیمت وہی اوریجنل لیتے ہیں مگر اس کو دوا بہت سستی ان کو ملتی ہے. اب جو مین کام ہے, جو دوا کا مین برانڈ لکھا جائے اسی کو دوا دی جائے. اب می ٹو میں جو اگر اینٹی کینسر انڈیا سے آتی ہے تو اس کی جو پرائس انہوں نے ڈرائیو نے وہی دے دی, مگر جب وہ ڈسٹریبیوٹر جو ہے اس میں بہت ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. تو ان ہسپتال والوں کو چاہیے کہ وہی جو ڈسکاؤنٹر ریٹ پہ ان کو چارج کریں, نہ کہ وہ جو اس کی ایکچوئل قیمت سے چارج کرتے ہیں. وہ جو آپ نے بات صحیح کی کہ ان کو ڈاکٹرز کو 40% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, ساتھ ان کو اور بھی ساتھ پرکس ملتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکاؤنٹ ہے, مگر ان کو چاہیے کہ اس مریض کے لیے اس کم قیمت پہ دوا ان کو دیں. یہی اگر سروے کیا جائے اس پہ کہ دوا کی قیمتیں بہت کم ہیں, بہت زیادہ ہیں. اب اس میں جو اوور ہیڈ ایکسپینس ہیں یہ عام آدمی کی جیب سے دوسروں کے پاس جاتے ہیں. اب ہمارے جو دوست گھومنے جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, وہ وزٹس کرتے ہیں, وہ سارے بھی اس جو عام آدمی کے پیسے سے جاتا ہے. وہ پروفیسر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں چھوٹا سا, پھر ہم سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, مجھ سے بہت سارے سوالات کل بلا رہے ہیں. موقع ہے کہ ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب ہیں, فارماسسٹ ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ہم دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر فارماسسٹ ریاض بھٹی صاحب موجود ہیں. کلینکل فارمیسی میں بھی آپ اختصاص رکھتے ہیں اور ہاسپٹل فارمیسی بھی آپ جو ہے نا اسپیشلٹی رکھتے ہیں. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ پروفیسر صاحب, ایک جگہ ایک کمپنی کی جب اس کا جو چورن ہے یا جس کا نمک ہے, جو اس کا ایسنس ہے, وہ تو ایک ہی ہوتا ہے. تو جب وہ دوائی بن کے آتی ہے, اس کا جو نمک بن کے آتا ہے جس کو, اور یہ ایک کمپنی کچھ اور بیچ رہی ہے, دوسری کمپنی کچھ اور قیمت پہ بیچ رہی ہے, اس کی جو ہے کنٹرولنگ بھی نہیں ہے, اس کو بتا بھی نہیں ہے. اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ملٹی نیشنل کی ہے لہٰذا اس کا کنٹرول بہت ہے. اس کا مطلب ہے جو لوکل دوائیں ہیں وہ اتنی کنٹرول نہیں, اس کو نہیں کھانا چاہیے. یہ تضاد, یہ تماشا ہے کیا؟ بڑا سادہ سا جواب اس کا ہے آپ کے لیے. ایک گھر میں ایک سالن بہو بنائے, ساس بنائے یا کوئی اور بنائے, سب میں فرق ہوتا ہے اس کھانے کے ٹیسٹ میں, اس کو بنانے. مجھے اعتراض ہے سر آپ کی بات. میں بتا رہا ہوں جی اس کے بنانے میں جو مین آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں ٹیسٹ وہی ساس بنائے گی تو اور طرح سے اس کا ٹیسٹ آئے گا, بہو بنائے گی, بیٹی بنائے گی تو کیا ہے مسئلہ ہے کہ ٹیکنیک چینج ہوتی ہے. جو ملٹی نیشنل جو ریسرچ پروڈکٹ ہے اس کی ٹیکنیک ڈیفرنٹ ہے. وہ ڈرگ تو رجسٹر کر گئی مگر وہ اپنی ٹیکنیک نہیں بتاتے. ٹیکنیک تو کہیں نہ کہیں سے اوریجنل اس کے پیرالل تو ہونا چاہیے نا. آپ ٹیکنیک کمزور لے کے آتے ہیں, یہاں کی دوائیں تو پائیدار نہیں ہوتی ہیں, کچھ کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو رہی ہوتے ہیں. آپ بولتے ہیں ملٹی نیشنل کے لوگ, ہم کیسے لیں اتنی مہنگی دوائیاں ہیں؟ اور اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے خود ہی کہہ دیا کہ نہیں اسٹینڈرڈ نہیں ہے, اس کا اسٹینڈرڈائزڈ ہے ہی نہیں ہے یہاں کی دوائیاں. یہ تو بہو نے پکائی ہے, نئی بہو ہے, وہ ہم کو زہر کھلا دے یا جو کچھ بھی کھلا دیں. یہ تو کوئی منطق لاجک سمجھ میں نہیں آیا ڈاکٹر صاحب. اب جواب ذرا میرا غور سے, میرا جس شہر سے تعلق ہے وہاں کیک بنتا ہے. اس کیک کے بارے میں آج تک کوئی دوسرا نہیں بنا سکا.
بھائی دوائی ہیں پروفیسر صاحب، دوائی ہیں، یہ کیک نہیں ہے کہ چلو تھوڑا کم ٹیسٹ ہو جائے، تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. نمکیات کا مسئلہ ہے، انسانی زندگی کا مسئلہ ہے پروفیسر صاحب، اس میں اتنا ہلکا نہیں، بڑے لائٹر موڈ میں آپ بات کر رہے ہیں. اس کے فارمولیشن میں کچھ ہڈن چیزیں ہوتے ہیں جو وہ نہیں بتاتے. اس فارمولیشن میں جب ریسرچ کے دوران کوئی ہڈن چیزیں ہوتی ہیں، فارمولیشن کے دوران جو وہ را مٹیریل آپ کا آ گیا، کس طرح اس کو بنانا ہے، یہ ٹیکنیک وہ پاس آن نہیں کی جاتی. وہ بنا تو لیتے ہیں اس طرح. اب وہ جو اس کے جو پہلی بات پارٹیکل سائز را مٹیریل کا وہ نہیں دیتے کہ کس پارٹیکل سائز پہ انہوں نے دیا ہے. پھر اس کی فارمولیشن میں کیا کیا چیزیں بنائی، پھر کچھ اس میں ہڈن چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں جو انرٹ ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی. میں چونکہ ڈرگ کنٹرول میں رہا ہوں تو اس لیے میں نے ان سے دیکھیں آپ تو بڑی زبردست ہماری اپارچونٹی ہے کہ ڈرگ کنٹرول اتھارٹی میں آپ رہے ہیں، کافی عرصے رہے ہیں. آپ نے ایگزامنر کے طور پر بھی جو کیا، انسپیکشن بھی آپ نے کی ہے، ساری چیزیں کی ہیں. اب آپ کی بات سے جو پہلو نکل رہا ہے کہ وہ چاہے ان کے پیرامیٹرز بہت اچھے ہیں، ان کے معیارات اپنے جگہ پہ مقرر ہیں، انٹرنیشنلی جو ہے ریکگنائزڈ ہیں، ان کو FDA بھی چیک کرتا ہے، دوسرے بھی چیک کرتے ہیں اور وہ آ جاتی ہیں. ہمارے ہاں تو اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہی نہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ معیار کیا ہو سکتا ہے، تو ہم اپنی جو لوکل دوائیاں جو نمک یہاں گوند کے دیے جا رہا ہے دوائی کی شکل میں، وہ انسان کے لیے زہر تو نہیں ہے، اور اس پر کیسے اعتبار کریں ہم باہر کی دوائی کیوں نہ لے جائیں، ہم مر جائیں ہمارے پاس اگر پیسے نہ ہو تو. بات وہی میں آپ سے کلیئر کر رہا تھا نا کہ جو بنانے کی ٹیکنیک نہیں ان کے پاس، وہ جو اوریجنل ٹیکنیک ان کو نہیں دی. تو جب ٹیکنیک ہمارے پاس نہیں ہے لوکل کے لیے تو ہماری جان کو خطرہ ہے، کنسرن ہے. جان خطرہ نہیں، جو اس میں ایکسس چیز اس نے ایڈ کی تھی جو ہڈن ہے، جو وہ جس کی وجہ سے مہنگی بھی ہے، جو مینوفیکچر بتاتا نہیں ہے، وہ نہیں، وہ اپنا فارمولا ایگزیکٹ نہیں دیتا. فارمولا ایگزیکٹ نہیں دیتا ہے. ان کے فارمولے کو کیسے ناپیں کہ یہ جو لوکل ہیں ان کا بھی کوئی فارمولے کا اسٹینڈرڈ ہے. انہوں نے تو بہت اعلیٰ فارمولا رکھا ہے، لیکن بارڈر لائن پہ بھی تو ان کا کوئی فارمولا ریکگنائزڈ ہے کہیں نہ کہیں سے، یا یہ بس گوندے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں اور ہم کھائے جا رہے ہیں اور ہم مرے جا رہے ہیں. بتانے کی بات یہ ہے کہ جو ہم جو اس کی انالیسس کرتے ہیں جب ہمارے لیب میں ہوتی ہے، وہ اس کی پوٹینسی دیکھتی ہے کیا اس کی کمپوزیشن ہے، کہ بھائی وہ کمپوزیشن میں صحیح ملایا نہیں ملایا، اس کی پوٹینشیل کتنی ہے، بس یہ کام رہے گا ہماری کمپنیوں کا. یہی اینیمل ہسٹری اس پہ جو ریسرچ ہے وہ نہیں کی جاتی کہ اس کا ایبزارپشن کیا ہے، کمپیریزن وہ نہیں ہوتی. اچھا وہ جو ان کی جو ایبزارپشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آپ ایک دوا ملٹی نیشنل کی لے لیں، ایک عام کی، کمپیکٹیشن ڈفرینٹ ہے، اس کی جو انگریڈینٹ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، اس کی وجہ سے کیا کہ اس کی ایبزارپشن ٹھیک آپ تو ڈریپس کی بھی خدمات انجام دے چکے ہیں نا. یہ بتائیے کہ ڈریپ میں ایسا کوئی سسٹم ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ اس کی کمپوزیشن ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کی پوٹینشیل ٹھیک ہے نہیں ہے، کچھ ایسا ہے، یا بس وہ تو پاس کیے جا رہی ہیں کہ بھائی وہاں کا تو چیک ہے اور یہاں کا تو چیک ہے ہی نہیں، اس لیے کہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے یہاں تو. نہیں، بات بتانے کی بات ہے جو اس کا جو سرٹیفکیٹ انالیسس ہے اس کے مطابق وہ ٹیسٹ کرتے ہیں چند چیزیں، یہ چیز ٹھیک ہے، استعمال کیسے، اچھا وہ ہمارے جو پیشنٹس پہ استعمال کیسے ہو رہی ہے وہ آپ بتاتے ہیں، اس کو آپ سے لیا نہیں جاتا یہ کام پوری پیشنٹس. اچھا اس کی اسٹڈی ہمارے یہاں نہیں ہوتی، ہمارے اسٹڈی صرف اس کی ڈرگس کی ہوئی. اب جو باہر کے ملکوں میں باقاعدہ پوری اسٹڈی کی. ہمارے ایک اور دوست ہیں جو اس سے ڈرائیو، ان کا ایک یہی سلوگن ہے کہ ہماری دوائیاں یورپ میں اور امریکہ میں یہی ملٹی نیشنل کے ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتی. ان کا شیلف ہی نہیں ہے، انڈیا کا شیلف ہے بہت بڑا، 50% اس کا جو ولیوم ادھر ہے، 50% جو ہے وہ چین کا ہے. ہمارا تو کہیں شیلف ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی دوا بیچیں ہمارے. اور یہاں جو متحدہ عرب امارات والے اپنے گھوڑوں کے لیے لے لیتے ہیں وہ دوائی جو یہاں سے جا رہی ہوتی ہے. یہی بتا رہا ہوں کہ وہی بائر، وہی ملٹی نیشنل جو ہمارے ہاں دوا بنا رہے ہیں، وہ ہماری دوا یورپ میں ادھر کیوں ایکسپورٹ جو ہم کھا رہے ہیں، دوسرا ہمارے یہاں سے اگر چلی جائے تو وہ نہیں کھاتے. نہیں، وہ ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ وہی ملٹی نیشنل اگر جرمن میں بناتی ہے یا یورپ میں بناتی ہے، وہی کمپنی یہاں کہتی ہے ہم اس کے سٹینڈرڈ پہ بنا رہے ہیں. میں ایک دفعہ جب میں لاہور پوسٹنگ تو ایک وہاں ملٹی نیشنل وہاں پہ جو تھی فیکٹری لانچ ہوئی، جب میں انسپیکشن کرنے گیا اس کی، تو جب اسٹینڈرڈ دیکھے تو میں نے کہا جناب عالی، میں اس وقت فرانس میں کھڑا ہوں،
आई एम चेकिंग दैट फर्म फ्रांस के स्टैंडर्ड से देखना चाहता हूँ, मैं इस जीएमपी पे नहीं करूँगा। मुझे बताएं कि फ्रांस में आप जब बनाते थे तो कैसे करते थे, आप हमारे लोकल जीएमपी पे आ जाते हो। इस वजह से वो दवा उस स्टैंडर्ड की बनती नहीं है। जब दवा उस स्टैंडर्ड की बने तो हम भी यूरोप दवा हमारे मल्टीनेशनल बना रही हैं, क्योंकि उन पैरामीटर्स को जो वहाँ फॉलो किए जाते हैं यहाँ नहीं होते हैं। मजे की बात कि एक स्टैंडर्ड दवा का है वो पूरी दुनिया में लागू है, उसकी चेकिंग, उसका बैलेंस, उसकी कॉम्पोजिशन सब एक जैसी है, लेकिन जब यहाँ आती है तो चेक एंड बैलेंस से बियॉन्ड होती है और वहाँ जो है वो उसी मेयार की बनती है। तो हम कौन सी मखलूक हैं कि हर एक तजर्बा हम पे करे और हमारे पैरामीटर्स कोई रखा ही नहीं है और जो चाहे कर दे। और ये तो हमारे हलक से उतर रही है, वो जहर भी हो सकती है, दवाई भी हो सकती है, उसका रिएक्शन भी बहुत होता है। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है ड्रैप पे। इस वक्त इतने अफसर्स हैं, इतने उनके सब ट्रेंड हैं, बहुत सारे, और ऐसे दवाइयों की कीमतें बढ़ाते हैं जैसे समझे, और कोई चीनी की जैसे कीमतें बढ़ती है ना, वैसे दवाई की कीमतें, आटा बढ़ गया, आटा, ये लोग तो इससे भी तेजी से बढ़ाते हैं। ये उनकी अखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी है कि दवा को आप कह रहे हैं कि उसकी मनसबी जिम्मेदारी है, उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो मेयार को चेक करे, जो इंटरनेशनल ग्लोबल मेयार है उसके ऊपर अब उसी को रखें। हमारे यहाँ जो है जीपी हमारी इस्तेमाल ना करें और उस स्टैंडर्ड को ना देखें, और लेकिन क्योंकि वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली नहीं है। हमारे यहाँ फार्मूले आए, चूंकि हम कमज़ोर कौम है, गरीब कौम है, महकूर कौम है, कहरजदा कौम है, हमें जो चाहे कर दिया जाए, कितनी बड़ी फर्क पड़ते हैं। और ये ह्यूमन राइट्स के जो कहते हैं कि इंसानी इतना सा ज्यादा चीखते हैं, इस सारी जहर का खेल खेला जा रहा है। डॉक्टर साहब बात ये आपको यही बताने की, जिनकी मनसबी जिम्मेदारी है वो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। उनको चाहिए कि उसी जो स्टैंडर्ड की रिसर्च है उसके मुताबिक दवा को देखें और परखें कि उसी स्टैंडर्ड की क्यों नहीं बन रही। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हमारे शहर की एक बेकरी की जो केक है वो दूसरा कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी जो हिडन उसको वो नहीं बताता इंग्रेडिएंट उसके। हाँ, इसी तरह इनको भी चाहिए कि उसकी पूरी की पूरी एनालाइज करें कि दवा जो अगर वो जर्मन फर्म है या यूरोप की किसी हमारे मल्टीनेशनल है तो वो स्टैंडर्ड क्यों नहीं बन रही। तो ये इनकी ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ जो है ना दवाइयाँ बहुत महंगी है और उनके इंश्योरेंस का सिस्टम है कि दवाई के जब आपके होती है तो वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उसकी सर्विसेज, वो लोग तो महंगी दवाई ले सकते हैं। चूंकि हमारे पास इंश्योरेंस भी नहीं है तो लिहाजा जो है हमें इन्हीं दवाइयों पर तनख्वाह दिया जाता है, मरा जाएगा। तो ठीक है, आबादी तो कम हो रही है ना किसी तरीके से। बात इंश्योरेंस की नहीं है, महंगाई की नहीं है, बात उन स्टैंडर्ड पे जिन पे वो बनाते हैं हमें भी वही फॉलो करने चाहिए, तो हमारी दवा अच्छी होगी। हम उन स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं करते, इसलिए दवा हमारी। अब अगर आप एक यूरोपियन दवा ले आएंगे, इस शहर में भी कई जगह इंपोर्टेड दवा मिलती हैं, उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क उसमें मिलेगा। डॉक्टर साहब बड़ी गुफ्तगू आपसे रही। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चला। जब लब्बुलबाब ये है कि फार्मासिस्ट को तस्लीम ही नहीं किया जाता है, जिसका काम है उससे लिया ही नहीं जाता है। जो डॉक्टर्स का काम ये है कि वो मरीज़ को ट्रीट करे, लेकिन मशवरा ले दवाई के बारे में फार्मासिस्ट से उसको अलग रख दिया जाता है। सिविल अस्पताल की भी एक मिसाल आई है कि वहाँ के चीफ फार्मासिस्ट को एक कोने पर डाल दिया गया है और सारे लोग दूसरे जिनका ये काम नहीं वो करते हैं। और तीसरी बात ये भी है कि ये जो फार्मूले हैं, जो स्टैंडर्ड है, ये जो मगरबी दुनिया ने, ये जदीद दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े चौगादरी हैं, इन्होंने अपने लिए स्टैंडर्ड अलग रखा है और हम गरीब अक़वाम के लिए अलग रखा है। हमारी जान की किसी को परवाह नहीं है और ह्यूमन राइट की ये बातें करते हैं। बहुत सारी बातें, आप प्रोग्राम देखिएगा तो कई पहलू उजागर होंगे। हम आपसे फीडबैक भी चाहेंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चला। हमारे मेहमान प्रोफेसर फार्मासिस्ट रियाज भट्टी साहब और अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर बात होगी किसी प्रोग्राम में, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।